बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको समर डिबेट के खसूसी बजट प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो शख्स मौजूद है ज़ुल्फ़िकार महतू, ये सब्जेक्ट उसका है इक़्तिसादियात, और उन्होंने बहुत मेहनत की है आज के इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए। मेरे मेहमान हैं जो मेरे साथ, मैं उनका तारफ़ आपसे करवा देता हूँ। हुसैन जहानिया गर्देई साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर एजाज साहब तशरीफ़ रखते हैं, ताहिर बशारत चीमा साहब तशरीफ़ रखते हैं, मुस्तफ़ा आशफ साहब तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर एहसन इकबाल साहब, और उनके साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये तमाम दोस्त अपने अपने शोबों में माहिर हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं पाकिस्तान के मामलात को इक़्तिसादी हवाले से बेहतर करने की। किस हद तक ये कामयाब हुए हैं, किस हद तक ये नाकाम हुए हैं, अवाम बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। तो मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए ज़ुल्फ़िकार महतू से कहूँगा कि ज़ुल्फ़िकार शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब, हुकूमत पाकिस्तान नया बजट बनाने जा रही है, अनाउंस हो जाएगा 10 जून को। अब सूरत ये है कि 17 मई तक हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी बजटरी सपोर्ट के लिए 6,749 अरब रुपए का कर्ज़ा लिया बैंकों से। आपको पता है कमर्शियल कर्ज़ा है 22% पे चल रहा है, और ये पिछले साल से 116% ज़्यादा है। दूसरी तरफ IMF ये कह रहा है कि आप अगले साल का टारगेट 12,900 अरब रुपए रखो, 3,500 अरब रुपए मौजूदा साल से ज़्यादा, यानी 1.7% ऑफ द GDP ग्रोथ दिखाओ एक साल में, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं, आप जानते हैं। तो ये बजट IMF ने बनाना है या हुकूमत पाकिस्तान ने बनाना है, पार्लियामेंट ने बनाना है, क्या होगा क्या? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है, लेकिन इशू जो है असल में पहले डिसाइड हमने ये करना है कि हमने अपनी गवर्नेंस जो है वो किस डायरेक्शन में लेके जानी है। अगर हमने बिज़नेस एज़ यूजुअल करना है तो फिर आपको तमाम IMF के प्रोग्राम के मुताबिक रेवेन्यू भी जनरेट करना पड़ेगा, 1.7% जो आप कह रहे हैं एकदम इंक्रीज़ करना है वो भी करना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। और अगर हम हिस्ट्री के मुताबिक जाएं तो आप सब के ऊपर अंगूठा लगा देंगे, कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हम करेंगे, और दूसरे दिन जब बजट पास होने के बाद दूसरे दिन आप फिर शुरू कर देंगे कि जी ये नया टैक्स लगाओ, वो फ़लानी चीज़ करो, फ़लाना। सो बजट की जो सैंक्टिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये हमारी हिस्ट्री है। ये आप जब से ये मैंने तो बजट देखे हैं, जो बजट अनाउंस होता है वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो कोई और ही बजट होता है। सलमान साहब, यहाँ पे बुनियादी सवाल पैदा होता है, आपको तजर्बा भी है और आपने जिन खराबियों की निशानदी की है, इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल ये है कि हमें फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमारे जो अखराजात हैं इस वक्त इस निज़ाम पे, जो कि टोटली फेल हो चुका है, उसके ऊपर। ये निज़ाम कब से फेल होता आ रहा है, कोई आइडिया है? देखें, अगर आपने फेलियर की इंडिकेशन लेनी है तो कर्ज़ों की जो आपने बात की है, जी, अगर आप देखें 2007-2008 में आपके साथ प्रोग्राम होते थे। जी बिल्कुल। तो हमारा बैरूनी मुल्क जो कर्ज़े थे वो 40 अरब डॉलर थे, आज वो 130 अरब डॉलर हैं। कैसे काबू पाएं इन पे? जी, इसको काबू कैसे करें? इसको काबू अब ये करना है कि आपकी रीच के बाहर हो चुका है ये गवर्नेंस सिस्टम जो है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। व्हेन वी टॉक अबाउट दी चेंज ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, क्या हम तमाम अदारों का खात्मा चाहते हैं और नए अदारे बनाना चाहते हैं? नहीं, आपने ये फ़ैसला करना है कि हुकूमती अखराजात GDP का कितना परसेंटेज होगा, और जब हम अपने रेवेन्यू साइड पे देखेंगे तो टैक्स रेवेन्यू और डिविडेंड्स और स्टेट बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं उनको मिलाएंगे तो वो तकरीबन 15% के करीब होगा। सो ये 24% और 15% का जो डिफरेंस है, तो 9% ये कम है। अब इस 9% पे काबू पाने के लिए आपकी तजवीज़ क्या है? जैसे एक हर घर में जो आपका बजट जब आपकी बेगम बनाने जाती है तो उसको पता है कि उसके पास कितने आमदन है और वो कितना ख़र्चा कर सकती है। लेकिन हमारे जो बजटरी हैं कायद, वो ये समझते हैं कि हम जितना मर्ज़ी ख़र्चा कर दें
کہیں نہ کہیں سے کوئی بیل آؤٹ آ جائے گا, کوئی ہماری مدد کر دے گا, کوئی قرضہ آ جائے گا تو کام چل جائے گا. بات یہ کہ گھر کی بات کی, ان کا گھر کا جب بجٹ بنتا ہے تو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آمدن کتنی ہے, اخراجات کتنی ہے, شادی پہ کتنا پیسہ کرنا ہے, بیماری اگر آ جائے تو اس پہ کتنے پیسے کرنے ہیں, خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ خراب ہو جائے تو اس میں کتنی دینی ہے, شادیوں میں شرکت کرنی ہے تو کیا دینا ہے, بجلی کی قیمت بڑھ گئی تو کیا کرنا ہے. تو آمدن کو بڑھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, بعض کا ایکسٹرا کام کرتے ہیں, ایک ملازمت کی بجائے 2 ملازمتیں کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اپنے آمدن کو بڑھانے کی. جو بات سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں تو بطور حکومت کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار صاحب تھینک یو ویری مچ. بڑا سب سے اہم کویشچن ہی بجٹ میں یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی انکم کو جو ہے وہ بڑھائیں اور اخراجات کو ہم کم کریں تاکہ جو گیپ ہے بجٹ میں اس کو ہم ریڈیوس کریں. یہی آبجیکٹیو ہونا چاہیے بجٹ کا, جو کہ ہم عام طور پر اس کو نہیں دیکھا کرتے, بلکہ اس گیپ کو کم کرنے کے لیے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ہم قرضے لیں گے. تو یہ ہمارا جو سب سے بڑا ارننگ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل لیول پر وہ FBR ہے, اور FBR جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیکسز, جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انکم ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس ہے اور باقی ٹیکسز ہیں, وہ اکٹھے کرتا ہے. اب انفارچونیٹلی جو ہمارا خاص طور پہ جو انکم ٹیکس کا معاملہ ہے وہ کوئی براڈ بیسڈ نہیں ہے. مطلب شروع سے اگر ہم اس کی انکم ٹیکس کی تاریخ دیکھیں تو وہ بالکل ایک اربنائزڈ قسم کا ٹیکس تھا, اور انفارچونیٹلی شہروں کے علاوہ دیہاتوں میں انکم ٹیکس کے محکمے کی پریزنس ہی نہیں اچھا, ہوا. مجھے ایک بات بتانا پسند کریں گے کہ کتنی اماؤنٹ پہ جا کے انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ جی. اور 6 لاکھ روپیہ جو آدمی کماتا ہے اس کو انکم ٹیکس دینا ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں نا ہم, اس میں چھابڑی فروش بھی آتا ہے, چھوٹا دکاندار بھی آتا ہے, اس میں آپ بھی آتے ہیں, میں بھی آتا ہوں, سب آتے ہیں. تو بنیاد یہ ہے کہ جو آدمی 6 لاکھ کماتا ہے وہ انکم ٹیکس دے, اور اس کو اکٹھا کرنے کا رول ادا کرنا ہے FBR. اچھا, میں اس میں افتخار صاحب آپ کے سوال کو تھوڑا سا آگے, چونکہ حسن اقبال صاحب فیڈرل سیکرٹری رہے, تو جیسے کہ شاہ جی نے کہا کہ آپ یہ کرنا ہے کہ 4 سے 5% ہم نے اخراجات میں کمی لانی ہے. تو سول گورنمنٹ کے حسن اقبال صاحب کون سے ایسے اخراجات ہیں جس میں ہم کٹ لگا سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ ڈیفنس کی بات کریں گے تو وہاں پہ تو انڈیا سے مقابلہ ہے, ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی اب گرم رہتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی کویشچن کریں تو ان کے پاس کوئی جواب ہوگا. لیکن سول گورنمنٹ کا جو سائز ہے, جو SOEs کے بڑے بڑے 700-800 ارب روپے کا ان کا خسارہ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کیا, یعنی کیا پلاننگ حکومت پاکستان کرے آپ کے تجربے کی روشنی میں کہ یہ ریڈیوس ہو جائے؟ پہلے میرا سوال, 6 لاکھ کمانے والا ہر شخص ٹیکس دے, اور FBR کی ذمہ داری ہے وہ ٹیکس وصول کرے. اگر وہ نہیں کر سکتی تو FBR کا محکمہ ختم کر دیا جائے اور یہ ٹیکس کی کلیکشن آؤٹ سورس کر دی جائے. اس کے بعد FBR کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا اپنا نظام سیٹ اپ کرے کہ اس کو تمام علاقوں میں, ہمارے جو لاہور کے سبربز ہیں, اتنے بڑے بزنس مین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان پر کوئی وہ انکم ٹیکس کے افسران کی کوئی ریچ نہیں ہے, وہ ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ ان کی آمدنی کتنی ہے. تو اس کو جو ہے ایک براڈ بیسڈ ٹیکس بنانے کی ضرورت ہے, اور اسپیشل ان کو افسران لگانے چاہیے لوور لیول کے. اب آپ دیکھیں کہ انکم ٹیکس میں صرف اسیسمنٹ آفیسر کرتا ہے 17 گریڈ سے اوپر. آؤٹ سورس کیوں نہ کر دیں؟ ایک محکمہ ناکام ہو گیا ہے, آپ مجھے ٹھیکہ دے دیں ملک کے مختلف علاقوں کا کہ اتنا ٹیکس یہاں پہ ہے, ہمیں اکٹھا کر کے دو, اتنا کمیشن آپ کا ہے. دیکھیں افتخار صاحب, جو حکومت کا ٹیکس ہوتا ہے نا, وہ آپ کی تجویز تو دوسرے پیرا میں تو بہت اچھی ہوگی, لیکن ٹیکس کلیکشن جو ہے یہ حکومت کا بنیادی کام ہوتا ہے. آپ یہ کہیں گے جو حکومت ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اسی کو حق ہے کہ وہ حکومت کرے, یہ فنڈامنٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب ان کے سوال کا جواب کیا ہے کہ جب ہمارے اخراجات میں اضافہ جو ہے کیا کریں؟ فوج کا تو کٹ نہیں کر سکتے, تو کیا کریں؟ آپ کی سول سروسز بند کر دیں؟ میری عرضی ہے کہ آپ کے حکومت کے اتنے بڑے بڑے اسٹرکچرز ہیں جس میں آپ کے ڈپارٹمنٹس اتنے زیادہ ہیں, اتنے امپلائیز ہیں, ان کو ریشلائز کیا جا سکتا ہے, ان کو کم کیا جا سکتا ہے. اپنے حکومتیں اپنے خرچے کافی حد تک جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. یہ احساس کب ہوا میکس ویبر والی سر یہ احساس کب ہونا شروع ہوا؟ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد بیوروکریسی کتنی اس کی تعداد تھی, اس کے بعد آپ سکسیسیولی دیکھیں کہ ہر سال ایوری ایئر مطلب نئے امپلائیز بھرتی کیے جا رہے ہیں, اور آج آپ دیکھیں کہ اس کی تعداد 4 سے 5 گنا ہو چکی ہے. یہ میکس ویبر والا فارمولہ ہے نا کہ بیوروکریسیز ہمیشہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتی ہیں. آپ جب بھی کسی آدمی کو کہیں گے, بیوروکریٹ کو کہیں گے کہ یہ کام کو کہیں گے مجھے تو یہ اتنے بندے چاہیے, مجھے تو یہ آفس چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے, اور اس کے بعد ایک محکمہ بن جائے گا. پھر اس کے بعد کبھی وہ محکمہ جو ہے ختم ہی نہیں ہوگا, کام چاہے ختم ہو جائے. آپ کی تجویز؟ میری تجویز یہ ہے کہ اس کی ہر سال جو ہے اسٹرکٹ قسم کی ایویلیویشن ہونی چاہیے, اور وہ محکمے جن کی افادیت ختم ہو چکی ہے
ان کو ختم کر دینا چاہیے, ان کو دوسرے محکموں میں ضم کر دینا چاہیے تاکہ حکومت کے خرچے جو ہے نا وہ بچیں. اصل میں FBR کا معاملہ ہے تو 3,500 ارب روپے کا وہ کہتے ہیں گروتھ دکھاؤ. FBR کی کیپیسٹی ہے؟ جہاں تک کیپیسٹی کا تعلق ہے وہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. یہ کس نے کرنا ہے سر؟ FBR کے پاس کس نے کرنا ہے؟ 25,000 امپلائیز ہیں, ان میں سے اگر آدھے بھی فارغ کر دیں لیکن صرف ڈیجیٹائزیشن کر دیں اور ڈاکیومنٹیشن کر لیں تو یہ 3,500 تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا, ایک بات جو کہ سالہ سال سے ہم سن رہے ہیں اور جس پہ کبھی عمل نہیں ہوا, اور اگر اس پہ عمل ہو جائے تو آپ کے سارے ٹارگٹ پورے ہو جائیں گے, وہ ہے براڈنگ آف دی ٹیکس بیس. ٹیکس کی بنیاد وسیع اگر ہو جائے, 6 لاکھ تو لازمی ہے نا, کیا ہم اس کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے That's the point. اس لیے کہ وہ ٹیکس کی جو بنیاد وسیع نہیں ہے. آپ کے ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر, آپ کے سروسز سیکٹر, آپ کا ٹرانسپورٹ سیکٹر یہ ٹیکس نہیں ادا کر رہا اس تناسب سے جتنا ان کا شیئر ہے GDP میں. ابھی جو گورنمنٹ نے ایک اسکیم شروع کی ہے, تاجر 2 اسکیم شروع کی ہے کہ ہم ریٹیلر کو رجسٹر کریں گے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں جو اختیار دیا گیا تھا کہ لوگ خود رجسٹرڈ ہو جائیں 30 اپریل تک, صرف پورے پاکستان میں 119 لوگ رجسٹرڈ ہوئے. آج وہ 21,000 ہو گیا. It means there is no governance in Pakistan. بالکل نہیں ہے, تو گورننس کا ناکامی ہے. ہاں جی ٹوٹل ایسا ہی ہے. اور 30 اپریل کے بعد جب تھوڑی سی FBR نے ایفرٹ کی تو وہ ہو گئی تعداد کوئی 32-33 ہزار آؤٹ آف 33 لاکھ, یعنی 1%. آپ جب ریٹیلر کو رجسٹرڈ کرنے کی ہی کیپیسٹی نہیں رکھتے اور اس کو کرنا نہیں چاہتے تو براڈنگ یا ٹیکس کی بنیاد وسیع کیسے ہوگی؟ سر اس کی وجہ ایسا تو نہیں کہ یہ جو ریٹیلر ہیں یہ خاص سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ان کا ووٹ بینک ہے اور اس ووٹ بینک کو وہ پارٹیاں ٹچ نہیں کرنا چاہتی؟ ان کے پاس دراصل شٹر پار ہے. سیاسی حکومتیں اس سے ڈرتی ہیں کہ اگر ہم نے ان پہ زبردستی کی تو یہ ہڑتال کر دیں گے. جو موجودہ نظام ہے رجسٹریشن کا اور جو موجودہ قانون ہے رجسٹریشن کا, اس سے کبھی بھی رجسٹریشن نہیں ہوگی. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 3 مہینوں سے کمپین چل رہی ہے اور 1% ہوئے ہیں, اور وہ بھی بڑی انہوں نے کوشش کی ہے. یہ ایک قسم کی ناقص اسکیم ہے. تو پھر کریں کہ اگر یہ اسکیم بھی ناقص ہے, پیسہ آ نہیں رہا, تاجر تعاون نہیں کر رہے, تو کریں پھر کیا؟ یہ حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس لگانے سے پہلے ان کو ایک دفعہ رجسٹر کر لے. ذکی صاحب 7,056 ارب روپے کا GDP شیئر ہے کرنٹ 2024-25 کی بات کر رہا ہوں ریٹیل سیکٹر کا. ان کو ٹیکس نہیں دینا, پاکستان کیسے چلے گا؟ نان فائلر کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی کہ آپ نے ایک پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے نان فائلر رکھنا ہے. تو میری تو سر ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور SIFC سے کہ ہمیں اپنی بیس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر آپ نے چور کے لیے, کیا ہے کہ میری تجویز یہ ہے کہ نان فائلر کا کانسیپٹ کو ختم کیا جائے. سر بینک کے پاس ڈیٹا موجود ہیں, ہمیں ایگزیکیوشن کرنے کی ضرورت ہے, امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. کیا بینک لاز اجازت دیں گے جو انہوں نے بنائے؟ سر بالکل لاز جو ہے ان کو, سلمان شاہ صاحب بینک لاز اجازت دیں گے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. یہ ٹیکنالوجی آپ کو لانی پڑے گی, اور the sooner you do it the better it is. باقی کام جو ہیں وہ اسی طرح پھر ہم ہر سال کرتے رہیں گے. نہیں, ہر سال نہیں کریں. سلمان صاحب ایک اسپیسیفک بات کی گئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں بینکوں سے ریکارڈ طلب کر کے لوگوں کی لسٹ دینی چاہیے. یہ سوال تھا. آلریڈی FBR کو ایکسیس ہو چکی ہے, آلریڈی ہو چکی. سر جو ٹیکس, میں اگر لسٹڈ کمپنی کی بات کروں 29% انکم پہ ٹیکس ہے, اور اس کے بعد پھر 15% ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس ہے, 44% ٹیکس ہے. سر مجھے اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے ایز اے انڈسٹریلسٹ, اور جو میرے کمپیٹر ہے وہ ٹیکس میں نہیں ہے. جانیے صاحب, سب سے بڑا الزام آپ لوگوں پر ہے کہ آپ ایگریکلچر سے اتنا پیسہ کماتے ہیں اور ایک آنا دینے کو تیار ہیں. اچھا, یہ میں اس کو آگے بڑھا دوں فگر کے ساتھ. شاہ جی, یہ جولائی مارچ 2024-25 کے فگر ہیں. پہلے GDP میں شیئر ہوتا تھا کوئی 21% 22% ایگریکلچر کا, اب ہے 9,539 ارب روپے, اور یہ اب بڑھ کے ہو گیا 24.1%. میں
ان کسانوں میں سے ہوں جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایگریکلچر کو اس طرح ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ایگزمپشن نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ایک لمٹ سے زیادہ انکم ارن کر رہا ہے, چاہے وہ ریٹیلر ہے, چاہے وہ کوئی اور ٹھیکیدار ہے, کوئی کام کرنے والا ہے, ان سب کو دینی چاہیے. جب ڈسکریمنیشن ختم کریں گے, ہر ایک کے لیے ایک یونیفارم لا بنائیں گے, جیسے اعجاز صاحب نے کہا ہے کہ سلیب کو کم کریں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ سلیب بھی یونیفارم رکھیں اور سب پہ ایک جیسا لگائیں, ٹیکس اور ایگریکلچر پہ بھی لگائیں, تاکہ ان سب کا یہ جو چوری ہے یہ ختم ہو. کسان کہتا ہے کہ یہ اتنے بڑے کسان ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 6 لاکھ روپیہ سالانہ کماتے ہیں. کسان نہیں دینا چاہتا ہوگا, میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن حکومت بھی لینا نہیں چاہتی ہے. سی این میکرز نے جب قانون بنانا ہوا تو وہ بن جائے گا. صاحب میں آپ سے سمپل سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ 6 لاکھ روپے سے کم آمدن کماتے ہیں, سے یس اور نو؟ بھائی بہت سے لوگ زیادہ آمدن کماتے ہیں. اب میں اس کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں بریک پہ اس انفارمیشن کے ساتھ کہ پاکستان کے جو جاگیردار ہیں, پاکستان کے جو بڑے ذمہ دار ہیں, وہ 6 لاکھ روپیہ سالانہ آمدن بھی نہیں کماتے. فاضل صاحب میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک. خواجہ ذات گفتگو میں تھوڑی سی تندی آ رہی ہے, اس کو تلخی نہ سمجھا جائے, کیونکہ جب بھی ہم بات کریں گے تو سوالات تو جنم دیتے ہیں, اور اس ملک میں سوالات کرنا جرم قرار پایا جاتا ہے. خواہ آپ اپنے گھر کے کام کرنے والے سے یہ سوال کریں کہ آج کا کام تو نے پورا کیوں نہیں کیا, آپ اپنے بچے سے یہ سوال کریں کہ تیری آج جو تعلیمی رپورٹ میرے پاس آئی ہے وہ اچھی نہیں ہے, تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. پورے پاکستان کی معیشت جو ہے, پورے تمام سیکٹرز یرغمال بنے ہوئے ہیں. پاور سیکٹر کیا, تو اس وقت پاور سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے 2600 ارب روپے وہ ہے. ایشو سر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے, اس کا اتنا بڑا سائز ہو گیا ہے کہ اب وہ سنبھلتی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایک واپڈا تھا, اور واپڈا جو تھا وہ تمام تر بجلی کے معاملات سنبھالتا تھا, اس کی جگہ پہ اب 1999 سے لے کے اب تک یعنی کہ 25 سال میں 24 گنا جو سائز ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا وہ بڑھ گیا پیپ یعنی کہ واپڈا کے مقابلے میں. اگر وہاں آپ سمجھیے کہ پاور میں اگر 1000 آدمی تھا تو وہ 25 گنا بڑھ گیا, اور 25 اس میں 24 نئی اینٹیٹیز بنائی گئیں. سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ایک کی جگہ پہ اب 24 ادارے ہیں جو آپ کو بجلی پہنچاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے ہر ادارہ جو ہے وہ ایک کاسٹ سینٹر بن گیا ہے, اس کی اپنی ایک کاسٹ ہے جو لوگوں سے لی جاتی ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. سو جب تک اسے درست نہیں کریں گے کام نہیں بنے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ 2001 میں اس وقت کی حکومت نے ایک ہائی پاورڈ جو ہے رپورٹ لکھوائی کہ گورنمنٹ کو کیسے رائٹ سائز کیا جا سکتا ہے, اس کو سامنے رکھا جائے. اور آج کل واٹر اینڈ پاور منسٹری جو ہے اب اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ 3 منسٹریوں میں بنٹ چکی ہے. یعنی کہ اس میں واٹر ریسورسز کی ایک منسٹری بن گئی ہے اسی میں سے, اور اس کے بعد جو پاور ڈوین ہے وہ پاور ڈوین بن گئی ہے منسٹری آف انرجی کے ساتھ, اور پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کی جو اس وقت کی منسٹری تھی اس میں سے پیٹرولیم یہاں آ گیا. جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اب ان منسٹریز کی یعنی کہ پیٹرولیم اور جو پاور کی منسٹری ہے یہ 23 گنا اس میں جو لوگ ہیں وہ بڑھ گئے. ذرا غور کیجئے, بجائے اس کے کہ ہم اس رپورٹ پہ عمل کرتے اور اسے رائٹ سائز کرتے, یعنی کہ جو اس وقت کی نفری تھی اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اسے آدھا بآسانی کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت میں یہ ریکمینڈ کروں گا اس فورم کے تھرو کہ بجٹ میں یہ بتایا جائے کہ گورنمنٹ کی رائٹ سائزنگ سے کتنے پیسے بچیں گے اور وہ کہاں خرچ کیے جائیں گے. جو آپ نے آئی پی پیز کی بات کی, آئی پی پیز جو ہیں وہ اس وقت لگے تھے یعنی کہ لگائے گئے تھے, پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اپنی روایتی ایفیشنسی سے ریٹ کم کرے اور صارف کے لیے بہترین جسے کہتے ہیں چیز پیش کرے.
یہ کوئی معاہدہ تھا ان کے ساتھ؟ معاہدے یہ تھے اور اس کے پیچھے فلسفہ بھی یہ تھا. اور دوسرا حکومت پہ جو وزن ہے نئے پاور سٹیشنز لگانے کا وہ ختم کیا جائے تاکہ وہ حکومت جو ہے اور امپیریٹیوز پہ، ایجوکیشن پہ، سوشل ہیلتھ پہ، انڈسٹریلائزیشن پہ لگائے گی. ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اس وقت پاکستان کو پاور سیکٹر سے، یعنی کہ اگر اسے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایگزسٹینشل تھریٹ یعنی کہ خطرے میں ہے. پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ جی یہ چلنے ہی نہیں دے رہا، اس کا ایک جکڑ بند ہے، اسٹریٹ جیکٹ میں اس نے بند کر دیا، یہ پاکستان کو آپریٹ ہی نہیں ہونے دے رہا، اتنی اس کی مصیبت ہے. لیکن یہ ہے کہ اسے کوئی سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ جتنے معاہدے تھے یہ بدقسمتی سے ون سائیڈڈ تھے، اس لیے کہ ہم نے جو سول سرونٹس اس میں تھے جن کا یہ کام تھا کہ اسے دیکھتے، وہ دیکھا نا. ورلڈ بینک کے کہنے پہ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا فارمیٹ ہے، اس کے مطابق ہم چلیں گے اور خیر ہوگی. اگزامپل دیتا ہوں کہ جس وقت یہ پہلی دفعہ ہب کو آیا، اور ہب کو ذہن میں آپ رکھیں کہ وہ 87 میں آیا تھا، 87 میں، 1987 میں، اور 87 ہی میں ایک نوٹیفیکیشن حکومت پاکستان کی آئی کہ آج کے بعد وابڈا جو ہے وہ صرف پن بجلی بنائے گا، اور یہ تھرمل پاور جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی آیا گیا، اور یہ ہمارے پاس اب ہب کو آ رہا ہے اور ہب کو کام دکھائے گا. اور ہب کو نے کام یہ دکھایا جی کہ اس کا جو پہلا ٹیرف کیلکولیٹ ہوا تھا وہ 98 پیسے تھا. اس کے بعد جب معاہدہ ہوا تو وہ کیلکولیٹ ہوا 1 روپے 20 پیسے. لیکن وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو تیل تھا وہ 2450 روپے کا ٹن تھا، جو اس وقت 1,40,000 کا ٹن ہے. اور اس وقت 21 روپے کا ذہن میں آپ رکھیے گا کہ ڈالر تھا، جو ڈالر اب 300 سے بھی بڑھ گیا تھا. ایک منٹ رکیے گا جی. ایک منٹ رکیے گا. جب آپ یہ معاہدہ کر رہے تھے، جو آپ قیمت بتا رہے ہیں اس کے تیل کی قیمت بہت کم تھی، جی. اب تیل کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں وہ آپ کو اسی ریٹ پہ بجلی دے گا؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ جو سائن کرنے والے تھے ان کے ذہن میں انفلیشن، تیل کی قیمت کا بڑھنا، پاک روپی کی گراوٹ، اس کا تو انہوں نے خیال ہی نہیں رکھا. اس لیے انہوں نے ہر چیز انہوں نے کون لوگ تھے وہ؟ دیکھیں جی، لوگ وہ واٹر اینڈ پاور منسٹری کے تھے. اس باہر سے ایجوکیشن والے تو نہیں کر سکتے نا جی. واٹر اینڈ پاور ہی اس پہ قصوروار ہے، وابڈا کے بھی لوگ قصوروار ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن وہاں بات رکی نہیں، آگے بھی تھوڑا سا سنیے کہ وہ 94 کی پالیسی کے تحت پھر باقی لگے. ہب کو پہلے آ گیا تھا 15، بعد میں 94 کی پالیسی کے تحت لگے، پھر 2002 کی ایک پالیسی بنی. اس میں یہ تمام تر جو مصیبتیں تھیں، بیماریاں تھیں، وہ ذہن میں آ گئیں. اس کو درست کیا گیا کہ اب یہ ڈالر میں ڈالرائز نہیں ہوگا، یہ پاک روپی میں ہوگا، وغیرہ وغیرہ اس میں کیا گیا. تو اس سے پہلے کہ وہ پاور پلانٹس لگتے جو 2009 میں آ کے لگے 2002 کی پالیسی پہ، اس سے بہت پہلے 2004 ہی میں وہ سب لوگ جو پاکستانی کارپوریٹ ہاؤسز تھے وہ وہاں گئے. یہ ڈسکرمنیشن ہے، ان کو ڈالر دیں، ہمیں کیوں نہیں ڈالر دے رہے؟ پاکستانی کہہ رہے ہیں. اور اس وقت کی حکومت نے مہربانی فرما کے ان کے ساتھ بھی وہی واپس معاہدے کر دیے. اب اس وقت حالت سر یہ ہے کہ ہم بجلی نہیں لے سکتے، ہم بجلی نہیں بیچ سکتے. کہنا چاہ رہے ہو کہ میں 70 روپے فی یونٹ ہی دیتا رہوں گا؟ یہ ابھی ان کو تو ایکسپلین کرتا 70 روپے یونٹ جو اس وقت ہے، جی 70 تو نہیں ہے، آپ 54 روپے 54 روپے بڑا سستا ہے جی. 54 روپے بیک بریکنگ ہے، یہ زندگی اور موت کا فرق ہے. یہ میں دیتا رہوں گا، وہ جو کوئی معاہدے میں شرط نہیں ہے کہ نہیں. اب سن لیجیے، 25 سال کا معاہدے نہیں ہے، وہ آپ ذرا سن لیجیے کہ نہیں ختم کریں اب آگے چلیں. 25 سال کا معاہدے کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. نہیں، خالی 25 نہیں ہے. ظلم خدا کا جب 2000 میں اسے ری نیگوشیٹ کیا گیا تو ان کو ایز اے سویٹنر کہا گیا 30 سال کر لیں، 30 سال ہو گئے. اور اس کے بعد جتنے ہوئے انہوں نے کہا 30 ہی ہوگا. کیا یہ لوگ 30 سالوں کے جو یہ سب لوگ ہیں، کیا ان کو قومی مجرم کا لفظ اگر استعمال میں کروں تو غلط کروں گا؟ دیکھیں، میں تو آپ سے سیدھی سی بات کروں گا کہ قومی مجرم ہیں، اس لیے کہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، بقا کا معاملہ ہے. جو کچھ اس دن ہوا اس کی وجہ سے آج کل اب نہیں، ہماری بچت کوئی نہیں ہے. اچھا، اب بچت ہے. ختم کریں. بچت اس طرح ہے جی کہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ رائٹ سائزنگ کرنے کے لیے ایک بتایا جائے کہ کتنے پیسے حکومت پاکستان چھوڑے گی جو کہیں اور استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح اس سال بہت ضروری ہے کہ آپ کو آئی پی پیز کو خریدنے کے لیے کچھ پیسے رکھنے ہوں گے، یعنی کہ وہ آئی پی پیز جو آپ
تقریباً تکمیل کی طرف پہنچ رہے ہیں، کسی کا 4 سال ہے، کسی کے 3 سال ہے، وہ تکلیف ختم کرنے کے لیے پاک روپی میں انہیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ بائی آؤٹ کیا جائے، خرید لیا جائے. یہ کرنا پڑے گا. اور آپ کو اس دفعہ جو آپ کا بجٹ ہے اس کے اندر اس کی پروویژننگ کرنی پڑے گی. اگر ہم نہیں کریں گے کام نہیں بنے گا. سلمان شاہ صاحب، یہ میں رائٹ سائزنگ کی بات ہو رہی ہے. جب آپ رائٹ سائزنگ پہ جائیں گے، تمام محکموں میں جائیں گے، پھر ایک محکمے میں جائیں گے، پی آئی بھی ہوگی، اسٹیل بھی ہوگی، تو جو وہاں پہ شور مچے گا، جو لوگ وہاں سے متاثر ہوں گے، جو وہاں پہ زندگیوں سے ملازمت کر رہے تھے، ان کے لیے کبھی کسی جگہ پہ، کسی سٹیج پہ، کسی مرحلے پہ کسی حکومت نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ کیا کرنا ہوگا؟ آئی پی پیز کو اس لیے لایا گیا تھا کہ یہ سستی بجلی دیں گے، لیکن یہ دیکھیں کہ جب سائن ان سے کیا تو ڈبل قیمت پہ سائن کر دیا. اس وقت میرا خیال ہے 94 میں 3-4 سینٹ کی بجلی بنتی تھی، ہم نے 6 سینٹ کر دیا تھا. پھر اس کے اوپر ہم نے 0.25 اور سینٹس دے دیے کہ آپ جلدی جلدی بنائیں. اور اس سے پہلے جو بات گردیزی صاحب نے کی، تو ڈیم کیوں بند کیے تھے جو 1 روپے کی بجلی دیتے تھے، جن میں فیول لگتا ہی نہیں تھا، اس کو آپ نے کیوں بند کیا؟ اس کا کون ذمہ وار ہے؟ وہ اصل اوریجن جو ہے آئی پی پیز کی اس دن سے ہوئی تھی جس دن آپ نے ڈیم بنانے بند کیے تھے ایز اے ڈیلیبریٹ پالیسی. اب کیا ہو رہا ہے؟ وی شوڈ گو فار ڈیمس. آف کورس وی شوڈ گو فار ڈیم. جب آپ کہتے ہیں کہ ریاست کو کے حجم کو چھوٹا کیا جائے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ سارے، ایگزیکٹلی یہ کہہ رہے ہیں نا آپ سارے. اچھا، جب ریاست کے حجم کو چھوٹا کریں گے، جو متاثرین ہوں گے ان کے بارے میں کوئی اسٹڈی ہے ہمارے پاس پاکستان میں کہ جب ان کو برطرف کیا جائے گا، نوکریوں سے فارغ کیا جائے گا، جو شور مچے گا، جو معاملات آئیں گے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ آپ کو ایک کمپیٹیٹو پاور سیکٹر بنانا پڑے گا. ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک؟ جتنا مرضی لگے. آپ کا سوال یہ ہے کہ ڈاؤن سائزنگ کریں گے تو جو لوگ ان امپلائی ہوں گے ان کو ہم کیا کریں گے؟ اب اس پہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کا سروائیول امپورٹنٹ ہے یا چند انڈیویجولس کا سروائیول امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک پاکستان کا سروائیول امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے، ان لوگوں میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں. کبھی بھی کوئی کام قربانی دیے بغیر کوئی ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا. اس وقت پاکستان کا ایگزسٹینشل تھریٹ ہو گیا ہے. اس کے لیے ہمیں سرجری کی ضرورت ہے اور سرجری کرنی پڑے گی. آئی ایم فار دی سرجری سر، لیکن سرجری کا طریقہ کار کیا ہو؟ ڈاؤن سائزنگ میں، رائٹ سائزنگ میں ایک گولڈن ہینڈ شیک بھی ہوتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کے بجٹ میں آنا چاہیے. شاہ صاحب ایک ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. بس ناؤ سلمان شاہ صاحب نے ہمارا توجہ دلائی ہے کہ یس وی کین ڈو اٹ. اس کے لیے ہمیں ایک پالیسی فریم ورک بنانا پڑے گا اور طے کرنا پڑے گا کب کس کو کیسے پیسہ دیا جائے. آج کل کی سچویشن میں ہوا یہ ہے کہ حکومت میں بہت ساری ویکینسیز ہیں. آپ اس سے ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں حکومت میں بہت ساری ویکینسیز ہیں اور ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ حکومت ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے. نہیں، تو کون سی بات میں مانوں؟ نہیں، سن لیجئے کہ وہ بڑی بھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ویکینسیز ہیں اور بڑھ سکتی ہے. اچھا، اس لیے گنجائش رکھی ہوئی ہے اور بڑھانے کی. جی آپ اس کی فیور میں ہو؟ نہیں سر، بالکل ڈاؤن سائز کریں. سر وہ کہہ رہے بڑھاؤ، آپ کہہ رہے ڈاؤن سائز. میں نے یہ کہا ہی نہیں، میں اور طرف جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ویکینسیز ہیں انہیں ختم کیا جائے. اب بات ہم کریں گے محترم ڈاکٹر حسن اقبال صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں اور ساری گفتگو کو انجوائے کر رہے ہیں. یہاں بھی ہاکس اکٹھے ہو گئے ہیں تو مجھے آپ لگتے ہیں ڈوب قسم کے آگے. چلیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم بجٹ پہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط چیز کیا ہوئی ہے، ماضی میں کیا ہوا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، اس وقت بجٹ میں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہم ان کے لیے کیسے روزگار پیدا کریں، ہم حکومت کی جو ہے انکم وہ کیسے بڑھائیں، حکومت کے اخراجات کم کیسے کریں. مطلب یہ چیزیں ہیں بحث کرنے والی، تاکہ حکومت اس کے اوپر کوئی پرپوزل بجٹ میں دے، لوگوں کو آن بورڈ کرے، اسمبلی اس کے اوپر بحث کرے اور پھر اس کے بعد ان کو فارملائز کر کے تو یہ سال پورا اگلے یہ ایکٹیویٹیز چلیں جو ہے نا. تو میں ایک افتخار صاحب آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ دوں گا تجویز حکومت کو کہ حکومت کو ایسا اعلان کرے
کہ انڈسٹری جو ہے, جو بھی کوئی انڈسٹری لگائے گا اور اس میں 200 سے زائد امپلائیز اگر وہ رکھے گا تو ہم اس کو ٹیکس میں مثلاً 50% چھوٹ دیں گے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. یہ حکومت اس کے بارے میں جو ہے نا وہ غور کرے. اسی طرح آئی ٹی جو ہے اس وقت پوری دنیا میں یہ ایک ایسی صنعت بن گئی ہے کہ جس کو اب پاکستان نے اس کے اوپر کام کرنا تو شروع کیا ہے, لیکن وہ شاید اس سپیڈ سے نہیں ہو رہا. اس کو اور بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ آگے چلنا چاہیے. اسی طرح جو ہمارے پاکستانی بیرون ملک ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں, ان کے پاس سرمایہ ہے, ان کے پاس نو ہاؤ ہے, وہ ایک ماڈرن قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں لگا سکتے ہیں. لیکن وہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ 4 دن کے بعد پھر جو ہے نا وہ واپسی کا پروگرام بنا لیتے ہیں. اس پہ ہمیں جو ہے نا وہ اور یہ جو ون ونڈو والا کی باتیں سنتے ہیں سب ایسے ہی ہیں جی. یہ جو ون ونڈو کی باتیں ہم اگلا میرا یہی پوائنٹ تھا کہ ون ونڈو کی ہم باتیں سنتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ 24-25 محکمے ہیں جو ہمارے یہ ایوان تجارت والے بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں. 24-25 محکمے ہیں جو انڈسٹریلسٹ کے وہ پیچھے ہوتے ہیں, جو وہ ہر محکمے کے پاس اس کو جانا پڑتا ہے. زمین کا محکمہ الگ ہے, ٹیکس کا محکمہ الگ ہے, بینکنگ الگ ہے, باقی سارے. تو ان کو ون ونڈو اگر ہم بنانی ہے صحیح قسم کی تو تب جا کے یہ بات بنے گی. اتنی میٹنگز آپ کی ہوتی ہیں وزراء سے, پرائم منسٹر سے, پریزیڈنٹ سے, میں اخباروں میں پڑھتا ہوں, کچھ نتیجہ نہیں نکلتا. نتیجہ نکلے تو تب ہے نا جی. یہ گفتگو تو آج ہم کر رہے ہیں, اب اس کا کوئی نتیجہ نکلے تو تب ہی بات ہے نا. باتیں آپ نے بھی بہت کی ہیں, باتیں ہم نے بھی بہت کی ہیں. سلمان شاہ صاحب آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں آپ سب دوستوں میں. جو کون سا آدمی ہے جو آئی ٹی کا ماہر ہے اور جو سمجھتا ہے کہ نوجوانوں کو اگر ہم آئی ٹی پہ لے جائیں تو 2-2.5 سال میں ہم کروڑوں لوگوں کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں؟ اینی ون آف یو. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ٹی میں بالکل گروتھ ہو رہی ہے. اس سال جو جون کلوز ہوگا تو تقریباً $2.5 بلین کی تقریباً ایکسپورٹ ہو چکی ہوگی. تو ایک پوٹینشیل ایریا ہے پاکستان میں. آئی ٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں نان ٹریڈیشنل جو سیکٹرز ہیں جس میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہے, میٹ ہے, جس میں ڈی ہائیڈریٹڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہے, پھر اس کے اندر پیکیجنگ ہے. SFIC کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر, SIFC تو کچھ ایریاز دیکھ رہی ہے جس میں مائننگ اینڈ منرلز دیکھ رہی ہے, وہ ایگریکلچر کو دیکھ رہی ہے. کیا یقین آپ مجھے دلاتے ہیں کہ جو یہ معاہدے آپ کریں گے بعد میں اس طرح شور نہیں مچے گا جس طرح IBP پہ شور مچ رہا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے SIFC اس میں بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے. نہیں, کردار کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں, معاہدوں کی بات کر رہا ہوں. ہم معاہدے کر لیتے ہیں, وہ چیزیں لے جاتے ہیں, پھر ہم شور مچا رہے ہوں گے کہ جی ہمیں پیسے نہیں مل رہے, ہماری چیزیں لے جائی جا رہی ہیں, ہمارے ریسورسز استعمال کیے جا رہے ہیں, ہماری مین پاور استعمال کی جا رہی ہے, ہماری زمین استعمال کی جا رہی ہے, اس کے متبادل ہمیں وہ چیز نہیں ملی جس کا توقع تھا. میں اس کی بات تقاضا ہوگا. بڑا ویلڈ کویسچن ہے. اس میں ابھی کافی سارے گیپس اویلیبل ہیں. ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہے, اس کے اندر جو بزنس سائڈ ہے وہ بھی آنی ہے, یہ جو کمرشل سائڈ آنی ہے, اس میں ابھی بہت سارے گیپس ہیں. ابھی انہوں نے 5 سیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس میں ایک IT ہے, ایک ایگریکلچرز ہے, مائننگز اینڈ منرلز ہے. مجھے مائننگ اور منرل پہ اعتراض ہے. کیسے آپ مائننگ اور منرل دے سکتے ہیں؟ ابھی بات چل رہی ہے, غالباً ریکارڈنگ کی بات ہے کہ کچھ 1 ارب کا دے رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں وہ 40 ارب کی مالیت کی چیز ہے. تو پھر کیا کریں گے اگر اس کے سر؟ دیکھیے پاکستان میں مائننگز اینڈ منرلز کے بہت بڑے ذخائر اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. ہم اس کو اگر ٹکے ٹوکری دے دیں گے کیوں دیں؟ یہ ہمارا قصور ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں قصور کر چکے ہیں تو دوبارہ میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ایگریکلچر ہم لینڈ دے رہے ہیں, مطمئن ہو یار یہ ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں پروموٹ کر سکتے؟ آپ دیکھیں جی پارٹیشن سے آج تک آپ کے ایگریکلچر سیکٹر نے کتنی گروتھ دی. اگر آپ ان کو مزید, یہ تو آپ ایک اگنورڈ سیکٹر کے طور پہ آ رہا ہے, اگر اس کو سپورٹ دیں گے. نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں جو یہ فیصلہ ہے, پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, کیا اس فیصلے سے آپ بطور ایک ذمہ دار مطمئن ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تھا کہ اگر ہمارے لوکل گروور کو پروموٹ کیا جاتا, اس کو ٹیکنالوجی دی جاتی اور وہ یہاں اپنی پروڈکشن میں اپنا حصہ بہتر طریقے سے. جس طرح آپ FBR والے کیا بولتے ہیں سارے معاملے میں؟ جناب بہت ساری ڈیبیٹ ہو گئی ہے جی, بہت ساری چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں کہ ایک بڑا مین سوال رہ گیا پلیز, کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کے اندر چل رہا ہے, خاص طور پہ گورنمنٹ کے سیکٹر میں. وفاق کا بھی جو اکاؤنٹ ہے وہ 4,338 ارب روپے کے خسارے میں ہے اور صوبے 435 ارب کے سرپلس میں ہے. یہ لیٹسٹ فگر ہے مارچ تک کا, جولائی مارچ کا اکاؤنٹ.
کیا NFC کو دوبارہ نیگوشیٹ کرنے کی گنجائش ہے؟ سب سے پہلے آپ کو 18th امینڈمنٹ کے تحت جو ڈفرینٹ حکومتوں کے ڈومین ہیں اس کے مطابق آپ کا اسٹرکچر بھی ہونا چاہیے نا. اب اگر ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو فوڈ سیکیورٹی میں بیٹھے ہوئے کیا ضرورت ہے؟ اب وہ کیا پروونشل گورنمنٹ نہیں کر سکتی بلکہ بہتر کر سکتی ہے. اور اگر آپ کے ڈیولپمنٹ پروگرام میں گجرانوالہ میں کوئی سڑک بننی ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے, وہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے نا. تو پہلے آپ اپنی حکومت کا سٹرکچر جو ہے فیڈرل, پروونشل اینڈ لوکل یہ تینوں کو فعال کریں, اور جو کانسٹیٹیوشن کہتی ہے اس کے مطابق ان کا رول ہونا چاہیے. اور سب سے کمزور ایلیمنٹ ہمارا لوکل گورنمنٹ ہے, اس کو واپس لاؤ, اس کو ٹھیک کر کے بہترین وہاں پہ ڈیولپمنٹ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں کرتی. آج تک اسلام آباد نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے, ہاں ڈیم بنائے ہیں, 2 ڈیم بنے ہیں, وہ آج تک آپ کی اکانومی کو چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ PSDP میں آپ دیکھیں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے, ہماری ڈیولپمنٹ کدھر گئی. سو آپ کو یہ نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کم کرنا پڑے گا اور پروونشل گورنمنٹس کو بھی کم کرنا پڑے گا, لوکل گورنمنٹ کو اور بڑھانا پڑے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر کو آزاد کرنا پڑے گا. اس کے اوپر جو آپ نے اتنے زیادہ قانون بنائے ہوئے ہیں وہ ختم کریں. ڈی ریگولیٹ کریں گے تو یہ کام سارا ہوگا. میں جا رہا ہوں نیگوشیٹ نہیں ہوگا. نہیں, آئی تھنک وہ ابھی وہ مشکل بات ہے. آپ پہلے اپنا حلیہ تو ٹھیک کریں. میں بریک پہ جا رہا ہوں, میں بریک پہ سے واپس آ کے FBR کے پاس جاؤں گا. سر اصل پرابلم جو ہے, جو یہ بات کہنا چاہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صوبے اپنے ریونیو کو زیادہ نہیں کر رہے, اور NFC ایوارڈ سے جو پیسہ مل رہا ہے اسی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اصل جو پرابلم آ رہی ہے اس پہ کبھی ہم بات کریں گے. میں بریک پہ میرا پوائنٹ ہے کہ صوبے بھی کر رہے ہیں خرچہ اور فیڈرل بھی کر رہے ہیں. وہ تو آپ نے بہت اچھا کہا کہ وہ ڈپلیسٹی کیوں ہے, کہ وہ محکمے وہاں پہ کیوں رکھے گئے جو وفاق کو نہیں ہونے چاہیے. یہ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے. ایگری. دوسرا اسٹیپ ہے پھر یہ پروونشل گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کریں. یس ایگری. خواجہ زاد میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. خواجہ زاد گفتگو ہو رہی ہے بجٹ کے حوالے سے, اور میں نے محسوس کیا کہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی نمائندگی پراپر نہیں ہوئی اور ان کو موقع نہیں ملا جتنا وہ موقع چاہتے تھے. تو میں ذکی یار صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر سے الفاظ میں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ یہ آخری راؤنڈ ہے ہمارا. جی ذکی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. سر ہماری جو اس وقت جو گورنمنٹ سے اور SIFC سے ریکویسٹ ہے کہ جو الیکٹریسٹی کی جو پرائز جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اور SIFC نے اپروو کر دی تھی 9 سینٹ, سر اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے. نمبر 2 جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو گریجولی یا ٹائم کے ساتھ 15% کے اوپر لایا جائے, کیونکہ انفلیشن اب ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے. تیسرا جو گیس کا ایشو ہے اور پرائسز کا ایشو ہے, تو ایران کے ساتھ جو ہمارا گیس پائپ لائن کا جو سلسلہ ہے اس کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے اور اس کو پورا کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ٹیکس بیس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. ٹیکس بیس بڑھے گا تو جو ابھی 12,000 جو جتنا کا ٹارگٹ بنایا ہے ہم نے, وہ تبھی اچیو ہو سکے گا اگر ریونیو آئے گا. اور اس کے علاوہ بجٹ پہ جو بھی تجاویز ہوں, جو بھی سلسلہ ہو, اس میں FPCCI کو, چیمبرز کو, ٹریڈ باڈیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. بالکل سر, یہ 4-5 میرے پوائنٹ. یہ اچھا FBR سے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مصطفیٰ صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ, سیمنٹ, شوگر اور بہت سارے ایسے سیکٹرز جو ہیں وہ ٹیکس اس طرح سے نہیں دیتے جس طرح سے, یعنی ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم FBR کہتا ہے ہمارا ناکام ہو گیا. اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں کو 300-400 ارب روپے کا ٹیکس چوری یہ سگریٹ انڈسٹری کلیم کرتی ہے کہ جو اللیگل سگریٹ مارکیٹ میں بک رہے اس سے ہے. تو FBR میں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ان کے اوپر ٹیکس پہ یعنی گورنمنٹ کوئی رکاوٹ ہے, کوئی پولیٹیشین رکاوٹ ہے, کوئی ادارہ رکاوٹ ہے. اسمگلنگ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اندھا دھند جو ہے وہ جاتی ہے اور پاکستان میں چیزیں کھاد سے لے کے چینی تک مہنگی ہوتی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کیسے رک سکتا ہے؟ دیکھیں, رکاوٹ کوئی نہیں, پولیٹیکل ول نہیں ہے. جب تک آپ جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا سارے نظام کو A to Z ڈیجیٹائز نہیں کریں گے, نہ آپ کی رشوت ختم ہوگی, نہ آپ کی ٹیکس کی بنیاد وسیع ہوگی, نہ آپ کو صحیح ٹیکس ملے گا.
ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ٹیکس گزاروں کی تعداد 20 لاکھ سے 2 کروڑ ہو جائے، بلکہ ایک دوسرا مقصد بھی ہے کہ جو انڈر اسیس ہے، جس کو کروڑ دینا چاہیے وہ 1 لاکھ دے رہا ہے. یہ بھی سب سے بڑا فیکٹر ہے. یہ نظام بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ڈیجیٹائزیشن ہو جائے، جیسے کہ میں نے کہا. اب آپ دیکھیں کہ NTN ہولڈر کی تعداد 80 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہے. فائلر اگر پچھلے سال 35 لاکھ تھے تو اس سال یہ کم ہو گئے ہیں. یہ کسی نے نہیں سوچا کہ ریٹرن فائل کرنے والے کیوں کم ہو گئے. 60% کم ہوئے. اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے. لوگوں نے ریٹرن فائل کی 2 مقصد کی وجہ سے. نمبر 1 کہ کسی نے پراپرٹی لینی تھی تو اس پہ چونکہ ٹیکس 10.5% ہے تو انہوں نے کہا جی فائلر ہو جائیں، اس سے بچت ہو جائے. ایک ریٹرن فائل کی، اس کے بعد خاموش. لوگوں نے گاڑیاں خریدنی تھی، لوگ فائلر ہو گئے، اس کے بعد خاموش. یہ لوگ جو ایک دفعہ ریٹرن فائل کر کے خاموش ہو گئے، اس کو FBR نے پرسو کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ جواب دیں نا. نہیں وہ آپ جواب دینا. نہیں، میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ساری تجویز نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا، ان کے علم میں تھا تو پھر فالو اپ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ نوٹس FBR نے نوٹس نہیں دیے، ان کو دینی چاہیے تھا نوٹس، کہ جنہوں نے پچھلے سالوں میں ریٹرن فائل کی، جنہوں نے پراپرٹیاں خریدیں، جنہوں نے گاڑیاں خریدیں، ان کے پاس سبسٹینشیل سورس آف انکم تھے، وہ بندے کہاں گئے؟ سگریٹ والی جو بات کرتے ہیں، اس کا جواب بڑا ایشو ہے کہ پاکستان میں سگریٹ بنانے والی فیکٹریوں کے جو بڑے انفلوئنشیل ہیں وہ 300 روپے کھا گئے ہیں. بالکل انفلوئنشیل ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سکسیسو گورنمنٹس نے یہ کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ جو ٹیگ سسٹم لگا یہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اب اس کے لیے، ان چیزوں کے حل کے لیے ابھی معاہدہ ایک FBR نے کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ڈیجیٹائز کیا جائے تاکہ ان ڈیجیٹائز کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب ایک آدمی، میری بات سنیں، میں سگریٹ بناتا ہوں، سگریٹ کو چوری کرتا ہوں، آپ کا بندہ میرے ساتھ باہر ملا ہوا ہے، میں 2 ٹرک جاری کرتا ہوں، وہ کاغذوں میں آدھا ٹرک کرتا ہے، تو ہاؤ ول یو ڈیجیٹائز اٹ؟ نہیں دیکھیں، وہ بندہ پھر انوالو نہیں ہوگا نا. پھر کیسے آپ میری مشین کو ڈیجیٹائز کریں؟ یس، اس کو کریں گے. آپ میری ان پٹ کریں گے کہ میں نے کتنا تمباکو کہاں سے خریدا، اس تمباکو کو میں نے کیسے کنورٹ کیا انٹو دی سگریٹ، ایسا کوئی پروسیس؟ ہاں ایسا ہی ہے. ایک آئٹم پہ اسٹیمپنگ ہوگی، پورا وہ مانیٹرنگ ہوگا ویڈیو کیمرے کے ذریعے. FBR میں اس کا کنٹرول روم ہوگا اور کوئی ایسی چیز فیکٹری سے باہر نہیں. ٹوٹ جایا کریں گے ان کو کتنا جرمانہ کریں گے؟ دیکھیں اس یہی تو ایک نظام ہے کہ جو نہیں ہو سکا اور لوگوں نے نہیں ہونے دیا، جو اسٹیک ہولڈر تھے اسے نہیں ہونے دیا. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ FBR کی انفارچونیٹلی کیپیسٹی جو ہے، ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اتنے کم کر دیں، ڈیجیٹائزیشن کر دیں. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، جو ہمارے یہ موبائل فونز ہیں، اس سے جو ٹیکس کٹتا ہے. ایک دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں فیڈرل گورنمنٹ میں ECC نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ یہ کتنا ٹیکس کٹتا ہے اور کتنا جمع ہوتا ہے. FBR اس کا جواب نہیں دے سکا تھا، حالانکہ یہ سارا تو وہ یہ ہونا چاہیے نا جی کہ کتنا جو ایڈوانس ٹیکس کاٹتے ہیں، مثلا 100 روپے کا کارڈ ایک شخص لیتا ہے، اس کا 25 روپیہ کٹ جاتا ہے. FBR کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کاٹا ہے تو جمع کرایا یا نہیں کرایا. ایک بات. دوسری میری عرض یہ ہے کہ یہ جو ایک وہ ہے ہماری ریٹرن ہے، اس ریٹرن کو FBR کا کوئی اپنا 17 گریڈ 18 گریڈ کا افسر فل کر کے اگر دکھا دے تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑا کمال ہے. فضلات میں جا رہا ہوں بریک پہ. ڈبیٹ ہے پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے. صاحب ظاہر ہے کہ ماہرین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں رستہ دکھا سکتے ہیں، تجویز کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات سمجھا سکتے ہیں جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے. جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. ڈبیٹ پہ بات ہو رہی ہے. کچھ مجھے سمجھ آ رہی ہے، کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، کچھ ہمیں یہ سمجھائیں گے. شاید آج کی نشست بھی اسی بات پہ ختم ہو کہ اگلا سال دیکھیں گے کیا ہوگا. اور خرابیاں بہت زیادہ ہیں، قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، گورننس ہے نہیں ہے، ارادہ ہے نہیں ہے، حکومتیں جو آتی ہیں ان کے اپنے عللے تللے بہت ہیں. ایسی باتیں ہوں گی لیکن ہمیں سننی پڑیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام خرابیوں کے حوالے سے آج جو دوست یہاں پہ موجود ہیں کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ہمیں بتائیں گے جس سے ان خامیوں پر قابو پایا جا سکے. آئی گیو یو اے چانس ٹو سے one liner
proposal for the budget. I will start from the respectable Mr. Jania. जी आपने देखा और बड़ी अच्छी डिबेट हो गई है बजट पे. अब डाउन साइजिंग का एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो डिस्कस होता रहा है. अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि फेडरल गवर्नमेंट 70,000 लोगों को फारिग कर रही है. अब वो लिस्ट उठा के देख लीजिए, जो लोग सुपीरियर सर्विसेज के लोग हैं उन 70,000 में एक आदमी भी नहीं होगा कि जिसकी. You want them to be one of them? अच्छा, ये डाउन साइजिंग भी इसी तरह होती है ना, जो आप इशू, मेरी बात मुकम्मल होने दें, आप इशू उठा रहे हैं कि छोटे एम्प्लॉयज़ को तो जो यहाँ पे मैं एक और बात जो आज आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ. अब खर्चा घटाने के लिए पहले गवर्नमेंट ने 4,200 स्कूल जो है प्राइवेटाइज कर दिए. अब 13,000 स्कूल पंजाब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है. अब खर्चा घटाने का ये मकसद नहीं है कि आप एजुकेशन से बजट को कम कर दें और बाकी जहाँ अल्ले तल्ले हो रहे हैं, जो ऑफिसर करोला कार पे फिरते थे आज वो लैंड क्रूजर पे फिर रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं खर्चा कम कर. जी सर, नाउ योर पॉइंट. सर एक बड़े मजे की बात मैं आपसे शेयर कर लूँ. वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा होता था, चीफ सेक्रेटरी यहीं पे दफ्तर लाट साहब में बैठता था और यहीं से बैठ के वो सारे के सारे वेस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करता था. आज उसके दफ्तर के अंदर इतने एसी नहीं होते थे, उसके बाथरूम में इतने एसी नहीं होते थे, उसके घर में इतने एसी नहीं होते थे, उसके पास एसी कार नहीं होती थी. मैं ऐसी बात कह गया हूँ. जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो IMF से हम जो भी लें इस दफ़ा, चाहे वो $8 बिलियन लें, डॉलर जितना भी लें, उसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी? अगर तो हमने उस पैसे को खसारे की मद में इस्तेमाल करना है तो हमें फिर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. जो इदारे प्राइवेटाइज होने हैं उसको जल्द अज किया जाए और जो भी IMF से पैसा लिया जाए वो प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल किया जाए. ये मैं चीमा साहब से सवाल के साथ ही, चीमा साहब जो IPPs के मुआहदे हैं उनको अनडू किया जा सकता है, कोई है ऐसी गुंजाइश? देखें, एक इंटरनेशनल लॉ है जिसे कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. इस वक्त पोजीशन ये हो गई है कि IPPs के मुआहदे जो हैं हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते. आइदर वी डाई राइट और द PPAs गो. सो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में लाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जितने भी कम हो जाएं उतना ही अच्छा है. लेकिन जो दूसरी बात इफ्तिखार साहब ने पूछा वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स जो है ना जी, गवर्नमेंट्स टोटल प्रोविंशियल भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट भी ये टॉप हैवी हैं. यानी कि जिस महकमे को मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ एक चीफ इंजीनियर इंचार्ज था, अब उसी जगह पे 21 लोग हैं जो 20 ग्रेड के और 21 ग्रेड के लोग हैं. टॉप हैवी, इसे ख़त्म होना चाहिए. जी सर. इनकम टैक्स का एक कानून है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है 50 लाख से अगर ज़्यादा हो तो वो कैश में नहीं परचेज़ की जा सकती. इसके अलावा जो मूवेबल एसेट है, अगर नहीं की जा सकती तो अगर हो रही है तो फिर गलत हो रहा है, क्या है? उसकी सज़ा है. हाँ, कानून में उसकी सज़ा है. वो ठीक है, प्लीज कैरी ऑन. अच्छा, दूसरा है कि इसके अलावा जो मूवेबल एसेट है, मतलब ज्वेलरी आप ले लें या कार ले लें या फर्नीचर ले लें, वो अगर 10 लाख से ज़्यादा हो तो आप कैश में नहीं ले सकते. ये है कानून. इस कानून पे FBR अमल दरामद कर ले, आपके ब्रॉडन के मसले भी हल हो जाएंगे, आपके नए टैक्स गुजारों के मसले भी हल हो जाएंगे, आपके जो टैक्स चोरी कर रहे हैं वो उसको भी आप पकड़ सकेंगे. अच्छा, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मलक साहब, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट मसला है. मैं लास्ट योर ओपिनियन ऑप्शन दी मुझे, मैं सिर्फ मुख्तसरन 2 पॉइंट अर्ज करूंगा. एक तो हुकूमत को वाटर मैनेजमेंट और डैम्स पर तवज्जो देनी चाहिए. दूसरा पॉइंट मैं FBR के बारे में कहूँगा, जो आपने कहा था कि उनको आउटसोर्स करना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन करनी चाहिए ताकि टैक्स कलेक्शन हो ग्रास रूट लेवल से और वो फिर FBR को वो ट्रांसफ़र करें और फिर केसेस जब रजिस्टर हो जाएं तो वो उनको ट्रांसफ़र करें FBR को थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट सारी उसके क्लब करके ये एफर्ट करें तो ओनली देन दिस कैन बी. थैंक यू. एंड देखिए, आई थिंक ये जो बजट है ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए.
اس میں بہت میجر اکنامک ٹرانسفارمیشن کی ڈائریکشن نظر آنی چاہیے، ڈاؤن سائزنگ گورنمنٹ کی نظر آنی چاہیے، انرجی سیکٹر کی ریفارمز نظر آنی چاہیے، آپ کے جو ڈسٹرکٹ لیول ڈیولپمنٹ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اوور آل پلان ایک آنا چاہیے کہ یہ اگلے 5 سال میں پاکستان کیسے یہ مصیبتوں سے نکلے گا۔ مائی لاسٹ کوشچن، غور سے سنیے گا، کیا NFC سے صوبے میں پیسہ آ گیا تو صوبے کا پیسہ سارے شہروں میں جانا چاہیے، صرف ایک شہر میں تو نہیں جانا چاہیے؟ یقیناً یہ جس کی جو ہاں یا نا، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے پروونشل فائنانس تمام شہروں میں جانا چاہیے، فارمولا بیسڈ ہونا چاہیے، فارمولا بیس۔ بہت پروونشل فائنانس کمیشن کو ایکٹیو کرنا چاہیے جو تھا اور جس کو ریڈنڈنٹ کرنا۔ شکریہ تمام دوستوں کا کہ آپ نے شرکت کی اور وقت نکالا۔ ہم یہ باتیں تو کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کچھ نہ کچھ رستہ نکال لیں۔ رستے بڑے مخدوش ہیں، بڑے خاردار ہیں، مافیاز چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو کم از کم مجھ سے لوگ تو کٹھ پتلیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں، نظام تو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ 10-20 لاکھ لوگ ہیں جو نظام کو چلا رہے ہیں۔ میں ذوالفقار مہتو کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا، اور ہم نے بہت جلدی میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ پروگرام ہمیں کرنا ہے۔ تو مہتو نے جو سوالات آج آپ کے سامنے رکھے ہیں بہت ڈیٹا بیسڈ سوالات ہیں۔ یہ آدمی ڈیٹا کی بہت تیاری کرتا ہے، اس کو فگرز کے ساتھ کھیلنا آتا ہے۔ میں چونکہ مہارت نہیں رکھتا اقتصادیات میں، تو میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر کوئی میں اچھا فگر آپ سے ڈسکس نہ کر پایا ہوں۔ حسین جانیہ گردیزی صاحب، انجینئر طارق بشارت چیمہ صاحب، مصطفیٰ اشرف صاحب، ڈاکٹر حسن اقبال صاحب، ذکی اعجاز صاحب، اور میرے قابل احترام ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو شر پسندوں کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ اور یہی دعا میری پاکستان کے غریب عوام کے لیے بھی ہے۔ مجھے اور ذوالفقار مہتو کو آپ اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔